बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज किताब तयम्मुम की हदीस नंबर 226 का मुताला करेंगे और ये तरतीब के लिहाज से बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 338 है। इसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ये बताना चाहते हैं कि जो शख्स तयम्मुम कर रहा हो तो अगर उसके हाथों पे मट्टी लगी हुई हो तो वो मट्टी को फूंक मार के हटा सकता है, या दोनों हाथों को आपस में मार के मट्टी को झाड़ के उसके बाद वो मसा कर सकता है। अन अम्मार इब्न यासिर अन्नहु क़ाल लि उमर इब्न अल-ख़त्ताब अमा तज़कुरु अन्ना कुन्ना फ़ी सफ़रिन अना व अंता फ़अम्मा अंता फ़लम तुसल्लि व अम्मा अना फ़तमअक्कदतु फ़सल्लैतु फ़ज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा कान यकफ़ीका हाकज़ा फ़ज़रब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकफ़ैहि अल-अर्द व नफ़ख़ फ़ीहिमा सुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ैहि। रवाहुल बुखारी। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कहा कि आपको याद है कि मैं और आप दोनों एक सफ़र में थे और जुनूबी हो गए थे। आपने तो नमाज नहीं पढ़ी इसलिए कि वहाँ पानी मौजूद नहीं था, और मैं ज़मीन के ऊपर या मट्टी के ऊपर लोट पोट हो गया और फिर मैंने नमाज पढ़ ली। फिर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मट्टी पर अपने दोनों हाथ मारे और फिर दोनों हाथों पर फूंक मारी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन हाथों से चेहरे का मसा किया और फिर दोनों हाथों के ऊपर मसा किया कोहनियों तक। तो इस तरीके से यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस के अंदर ये बात साबित होती है कि अगर हाथों के ऊपर मट्टी लगी हुई हो तो उसको जो है ना तयम्मुम करने से पहले उस मट्टी को फूंक मार के झाड़ा जा सकता है। ये हदीस असल में एक तवील हदीस है जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक अलग मौक़िफ़ है। वो ये कहते हैं कि जुनूबी के लिए तयम्मुम यानी अगर वो करेगा तो जब तक पानी ना हो तो उस वक़्त तक जो है ना वो नमाज नहीं पढ़ सकता। ये उनका मौक़िफ़ है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा बयान करते हैं कि मैं हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास था कि एक शख्स आया और उसने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, हम किसी जगह पर 1 माह या 2 माह तक हमें ठहरना पड़ता है। तो फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं उस वक़्त तक नमाज नहीं पढ़ूँगा यहाँ तक कि मुझे पानी मिल जाए। अगर मैं जुनूबी हो जाऊँ तो मैं तो उस वक्त तक नमाज नहीं पढ़ूँगा जब तक कि मुझे पानी ना मिल जाए। वहीं पे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, कि आपको याद नहीं है कि हम एक सफ़र में थे और जुनूबी हो गए थे दोनों, तो फिर आपने तो नमाज ज़ाहिर नहीं पढ़ी लेकिन मैंने ज़मीन पे लोट पोट हो के मट्टी के ऊपर और इस तरीके से अपने यानी इज्तिहाद के नतीजे में मैंने तो नमाज पढ़ ली थी लेकिन आपने नमाज नहीं पढ़ी। तो फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका तज़किरा किया मैंने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मार, तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी था कि तुम ज़मीन पे हाथ मारते और तयम्मुम करके नमाज पढ़ लेते। और उस मौके पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका सिखाया उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथों पर फूंक भी मारी। तो यहाँ पर जब ये हदीस हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान की तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि ए अम्मार, खुदा का खौफ करो। तो हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, अगर आप कहते हैं तो मैं अल्लाह की कसम इस हदीस को दोबारा कभी बयान नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम, मैं यानी तुम्हारे मामले में तो तुम्हें अपने मौक़िफ़ से नहीं हटाना चाहता, तुम अपने मौक़िफ़ पर ही रहो। तो इस हदीस से ये बात साबित होती है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है वो हालत जनाबत में अगर किसी को गुस्ल की ज़रूरत हो तो वो तयम्मुम को उसके कायम मुकाम नहीं समझते थे। दूसरी बात यहाँ पर इस हदीस से ये साबित होती है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी फ़िक्र के मुताबिक इज्तिहाद किया, और इज्तिहाद उसने उस सफ़र में ये किया उन्होंने कि ज़ाहिर है पानी अगर वज़ू हम हदस असग़र में वज़ू करते हैं तो उसके मुतबादिल तो तयम्मुम हो गया।
جبکہ حدث اکبر میں حالت جنابت میں یا کسی اور وجہ سے اگر وہ جنبی ہو گیا ہے اور ناپاک ہو گیا ہے تو اب اس کو غسل کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے غسل میں تو سارے جسم پہ پانی ڈالا جاتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ اجتہاد کیا، کیونکہ اس وقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے وضاحت لے نہیں سکے تھے، یہ تو سمجھتے تھے کہ تیمم کرنا چاہیے، لیکن وہ اس موقع پہ وضاحت تو نہیں لے سکتے تھے، سفر میں تھے، تو انہوں نے اپنے طور پہ یہ خیال کیا کہ جس طریقے سے غسل یعنی جنابت کے لیے متبادل ہے پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے، تو اسی طریقے سے غسل کے متبادل پھر جو ہے نا زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونا ہے اور مٹی کے اندر جو ہے نا اپنے آپ کو ملانا ہے۔ تو وہ لوٹ پوٹ ہوئے اور پھر اپنے دانست کے مطابق انہوں نے وہاں پہ پاکیزگی حاصل کی اور نماز پڑھ لی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اس واقعہ کو بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کی تصحیح کر دی اور کہا کہ تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ تم زمین پہ دو بار ہاتھ مارتے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ سکھایا کہ زمین پہ ہاتھ مارا اور مٹی کو جو ہے نا پھونک مار کے اپنے ہاتھوں سے ہٹایا۔ تو اس طریقے سے یعنی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اجتہاد تھا، جو انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق قائم کیا تھا، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح کر دی۔ اسی طریقے سے ائمہ اور فقہا کے درمیان تھوڑا سا اس پہ اختلاف ہے کہ ضرب ہے ایک بار زمین پر ہاتھ مارا جائے گا یا 2 بار مارے جائیں گے یا 3 بار مارے جائیں گے۔ ویسے عمومی فتویٰ تو 2 ضرب کے لیے ہی ہے، لیکن بعض لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں، ایک ضرب سے جو ہے نا، مثال کے طور پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ایک ہی ضرب سے جو ہے وہ چہرے کا اور بازوؤں کا جو ہے نا وہ مسح کر لیا جائے گا، اور یہ کافی ہے، کونیوں تک مسح کر کے صرف ایک ضرب ہی کافی ہے، مٹی کو جھاڑ دیا جائے گا ہاتھوں سے اور پھر جو ہے نا مسح کر لیا جائے گا۔ لیکن بعض ائمہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، 3 ضربوں سے جو ہے وہ کیا جائے گا۔ مثلا امام ابن سیرین جو ہیں، ان کا یہ قول ہے کہ 3 ضرب لگائی جائیں گے، ایک ضرب سے چہرے کا مسح کیا جائے گا، اور دوسری ضرب سے ہتھیلیوں کا مسح کیا جائے گا، اور تیسری ضرب سے جو ہے نا کلائیوں اور کونیوں تک کا مسح کیا جائے گا۔ یہ ان کی رائے یہ ہے کہ 3 جو ہے نا ضرب لگائی جائیں گی۔ لیکن عمومی جو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ عمومی فتویٰ اسی پر ہے کہ 2 ضرب جو ہے نا وہ لگائی جائیں گے۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، یعنی تمام کا مسلک یہی ہے، اور ان کے اصحاب کا مسلک بھی یہی ہے کہ 2 ضرب لگائی جائیں گے، اور ایک ضرب سے جو ہے نا چہرے کا مسح کیا جائے گا، اور دوسری ضرب سے یعنی ہاتھوں اور کونیوں تک کا جو ہے نا بازوؤں کا مسح جو ہے نا وہ کر لیا جائے گا۔ البتہ اس میں جو یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں کہ پونچوں تک کا جو ہے وہ یعنی ہاتھوں کا یعنی پونچوں تک کا جو ہے نا وہ مسح کیا جائے گا۔ البتہ اگر کوئی کلائی اور آگے کونیوں تک کوئی کرتا ہے تو یہ احتیاط کے پیش نظر ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح جو حسن بن حی اور ابن ابی لیلہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، وہ احتیاط جو ہے نا وہ بغلوں تک جو ہے نا وہ کرنا چاہیے۔ ان کی رائے یہ ہے کہ پہلے ضرب سے جو ہے وہ چہرے کا مسح کیا جائے گا، اور دوسری ضرب سے یعنی بازوؤں کا بھی، کونیوں کا بھی، اور بغلوں تک جو بازو ہیں ان کا جو ہے مسح کر لیا جائے۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ بغلوں تک جو ہے نا مسح کیا جائے۔ لیکن عمومی، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عمومی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کونیوں تک جو ہے وہ یعنی ان کا مسح کیا جائے گا، یعنی چہرے کے ایک ضرب سے چہرے کا مسح کیا جائے گا، اور دوسری ضرب سے جو ہے نا دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک کا مسح کیا جائے گا۔ یعنی وہ جو 2 ضربوں کے قائل ہیں ائمہ اور فقہا اور محدثین، تو ان کے نزدیک بہت ساری احادیث ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ضربوں کا تذکرہ کیا ہے۔ مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیمم میں ایک ضرب چہرے کے لیے ہے اور ایک ضرب جو ہے وہ کلائیوں سے لے کر کونیوں تک جو ہے نا، یہ دارقطنی کی حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ یعنی وہاں دو ضرب سے جو ہے نا یہ تیمم مکمل کیا جائے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے پوچھا جنابت کے حوالے سے، تو انہوں نے یعنی کہا کہ ہم لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک ہاتھ سے زمین پہ مار کے ایک دفعہ جو ہے نا چہرے پہ مسح کر لو، اور دوسری بار زمین پہ ہاتھ مار کے تم اپنے یعنی کونیوں تک کا مسح کر لو۔ یہ بھی جو ہے نا سنن دارقطنی کی حدیث ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیمم میں 2 ضربیں ہیں، اور وہ بھی اس کے جو ہے نا یعنی ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب وہ کہتے ہیں کہ کونیوں کے لیے۔ یہ بھی سنن دارقطنی کی حدیث ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس بات کے قائل ہیں
کہ تیمم میں 2 ضربے ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک کلائیوں سے کونیوں تک کے لیے جو ہے وہ۔ اس کے ساتھ ساتھ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیمم میں ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب ہاتھوں کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسی ہی روایت ہے، انہوں نے بھی فرمایا کہ تیمم میں 2 ضربے ہیں، ایک ضرب چہرے کے لیے اور ایک ضرب کونیوں تک کے لیے، اور کلائیوں سمیت جو ہے نا ان کا مسح کر لیا جائے گا۔ اب یہاں سے اس حدیث سے ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ کیا چہرے کے اوپر جو ہے وہ یعنی مٹی کے آثار ہونے چاہیے یا کہ نہیں، صرف یا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ مٹی کا لیپ جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر اس کے آثار ہونے چاہیے۔ دراصل پاک مٹی سے یعنی یہ چونکہ سمبولک قسم کی طہارت ہے، پاک مٹی سے جو مٹی کو جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دیا ہے اور زمین ہی کو جو ہے نا پاک کرنے والی بنا دیا ہے، تو یعنی اس میں حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ہاتھ مارے اور پھر مٹی جو ہے نا یا تو ہاتھوں کے ساتھ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے مٹی کو جھاڑ دیا جائے، یا پھر جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک مار کے جو ہے وہ یعنی مٹی کو جھاڑ دیا۔ تو اس حدیث سے دونوں باتوں کا جو ہے نا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین کے اوپر لیٹ کر لوٹ پوٹ وہ ہو گئے تھے تو ظاہر جسم پہ مٹی لگ گئی تھی، اسی طریقے سے یعنی مسح کرتے وقت بھی اگر ہاتھوں کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھاڑا، دونوں ہاتھوں کو مار کے آپس میں جھاڑنا یا پھونک مار کے آپس میں ہاتھوں کو پھونک مار کے مٹی کو جھاڑنا، دونوں باتیں اس حدیث سے ثابت ہیں۔ یعنی عمار بن یاسر کو منع کیا کہ آپ کو زمین پہ لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھونک مارنے کی حدیث بھی جو ہے نا اسی کے اندر وہ بات آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تیمم کے اندر مٹی کے آثار چہرے کے اوپر نظر آنے ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے نا اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہو جاتی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ہے وہ اسی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بھی جو ہے نا اس حدیث کو یعنی ترجمۃ الباب میں بھی یہ بات انہوں نے تذکرہ کی ہے کہ چہرے کے اوپر جو ہے نا یعنی جب تیمم کیا جائے گا تو اس میں ہاتھوں کو مٹی پھونک مار کے جھاڑ دیا جائے گا۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ چہرے کے اوپر جو ہے نا مٹی کا لیپ ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض شوافے کا مسلک یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا کہ چہرے کے اوپر جو ہے نا مٹی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ جس طریقے سے انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے آثار یعنی انسان کے جسم پہ پانی کے آثار نظر آتے ہیں، یا غسل کرتا ہے تو پانی کے آثار نظر آتے ہیں، تو ان کا خیال یہ ہے کہ تیمم کے اندر بھی مٹی کے آثار جو ہے وہ انسان کے یعنی چہرے پہ نظر آنے چاہیے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کر کے اور یہ حدیث لا کے جو ہے نا اس بات کی نفی کی ہے کہ نہ تو زمین کے اوپر لوٹ پوٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ مٹی کے آثار جسم کے اوپر نظر آئیں، اور نہ ہی جو ہے نا وہ چہرے کے اوپر مٹی کے آثار نظر آنے چاہیے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کا جو طریقہ سکھایا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماری۔ تو اس سے جو ہے نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کا رد کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چہرے کے اوپر تیمم کے وقت مٹی کے آثار نظر آنے چاہیے۔ اور یہ تیمم ہم نے یعنی پڑھا ہے کہ ایسا کپڑا جس کے اندر مٹی جو ہے نا گرد موجود ہو، اس کپڑے کے اوپر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، اور اسی طریقے سے خود زمین کے اوپر جو ہے نا ہاتھ مار کے جہاں پہ گرد موجود ہو تو زمین کے اوپر بھی جو ہے نا ہاتھ مار کے، یا کوئی مٹی کا ڈیلا ہو اس کے اوپر بھی جو ہے نا ہاتھ مار کے تیمم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اس طریقے سے یہ طہارت ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری کل کی جو حدیث ہے وہ ایک طویل حدیث ہے، اور اس کو دیکھیں گے اگر ایک ٹکڑے میں یا دو حصوں میں ہم اس کو بیان کریں گے، اور اس طریقے سے ہمارا کتاب التیمم انشاءاللہ کل یا پرسوں 2 دن کے اندر مکمل ہو جائے گا۔ حضرات، میں پہلے بھی آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ ان دنوں چونکہ کرونا کی مہم چل رہی ہے اور لوگ جو ہے نا رجوع اللہ کی طرف یعنی لوگوں کی توجہ ہے، تو آپ خود اور اپنے بچوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو اس حدیث کو بھیجا کریں تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو اور لوگ قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔